बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर किसी सूरत खबर मरती नहीं है, मरने दी नहीं जाती। और आज आपने देखा सुबह सुबह आर्मी चीफ का जो नोटिफिकेशन था, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बल्कि री अपॉइंटमेंट का कहा जा रहा है, जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया। और इस मुअत्तली पे जो पिटिशनर था उनके सामने भी, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कुछ एक हुक्मनामा भी जो है वो दिया। इससे पहले आपको बता दें कि जो ये मामला था, इस पे समाअत के आगाज पर दरखास्त गुजार जो थे हनीफ राही साहब, जो कि वकील हैं खुद, उनकी जानिब से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा भी की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हाथ से लिखी हुई एक दरखास्त मौसूल हुई है। दरखास्त गुजार एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि इस दरखास्त के साथ कोई बयान हल्फी भी मौजूद नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमें मालूम नहीं कि ये दरखास्त आज़ादाना तौर पर दी गई या बगैर दबाव के, इसलिए हम दरखास्त वापस लेने की दरखास्त नहीं सुनेंगे। अदालत उज़्मा ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा को मुस्तरद किया और आइन के आर्टिकल 184C के तहत अवामी मफाद यानी मफाद आमा के तहत अज़-खुद समाअत पर दरखास्त पर समाअत की और इसे अज़-खुद नोटिस में तब्दील कर दिया। यह भी आपको बताते चले, जो हुक्म चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया उसमें उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म ने 19 अगस्त को अपने तौर पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के बाद गलती का एहसास हुआ और वजीर आजम ने सदर को समरी भिजवा दी। सदर ने 19 अगस्त को ही समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना के 25 में से सिर्फ 11 अरकान ने तौसी की मंजूरी दी। सदर की मंजूरी के बाद मामला काबीना में पेश किया गया। काबीना के बाद समरी वजीर आजम और सदर को पेश नहीं की गई। वजीर आजम ने खुद हुक्म पास करके मौजूदा आर्मी चीफ को तौसी दी। आर्टिकल 243 के तहत सदर मजाज अथॉरिटी होता है, यानी वजीर आजम नहीं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे। यहां पर तो प्रोसीजरल जो गलतियां थी उनको आइडेंटिफाई किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और ये कोई मामूली अपॉइंटमेंट नहीं थी। ये पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा इदारा है, जाहिर है कि एक बड़ा इदारा है और एक पिलर है आर्मी, उसके चीफ की ये तैनाती थी। अगला जो हिस्सा है चीफ जस्टिस साहब का, वो उन्होंने वजूहात मांगी हैं कि किन वजूहात की बिना पर आप ये एक्सटेंशन दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अदालत को बताया गया है कि इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नजर आर्मी चीफ को तौसी दी जा रही है। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल वाली बात उमूमी है, इलाकाई सिक्योरिटी से निमटना फौज का बतौर इदारा काम है, किसी एक अफसर का नहीं। इलाकाई सिक्योरिटी की वजह मान लें तो फौज का हर अफसर दोबारा तैनाती चाहेगा। अटॉर्नी जनरल मुद्दत मुलाजमत में तौसी या नई तैनाती का कानूनी जवाज फराहम ना कर सके। अटॉर्नी जनरल ने कानून की कोई ऐसी शिक नहीं बताई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत में तौसी और दोबारा तैनाती की इजाजत हो। आर्मी रूल्स के तहत सिर्फ रिटायरमेंट को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है। रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट मुअत्तल करना छकड़ा घोड़े के आगे बांधने की बात है। यह भी उन्होंने कहा कि केस में उठने वाले तमाम नुकात का तफसीली जायजा लेने की जरूरत है। अब जो लकूना था प्रोसीजरल, उसको तो हुकूमत पाकिस्तान ने आज वफाकी काबीना का जो हंगामी इजलास था उसमें दूर किया और उन्होंने एक आर्मी रेगुलेशन एक्ट के तहत सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो थी उसमें तरमीम की है कवायद के अंदर 255 के, और वो तरमीम जो है वो समरी भेज दी गई है सदर पाकिस्तान को। सवाल ये है कि क्या ये अदालत इसको तस्लीम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि वजूहात के ऊपर भी मुतमईन करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये जो भी सूरत हाल थी इसमें सदर मुमलिकत ने ये कहा कि उन्होंने ये साइन नहीं किए। 12 सितंबर को मैंने खुद उनसे जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ताहाल उन तक समरी मौजूद नहीं है, मौसूल नहीं हुई है। और उससे पहले अगर आप याद करें, जब ये नोटिफिकेशन आया और ज्वाइंट चीफ का भी नोटिफिकेशन आया तो उसमें यह बताया गया कि यह फैसला 19 अगस्त को हो चुका था। अब बहुत सारा इब्हाम जो है वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर मौजूद है। क्या ये सारा जो तनाजा है ये हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिएट किया है? क्या ये नाअहलियत है या वाकई एक बहुत मासूमियत के साथ वफाकी हुकूमत और काबीना जो है उसने इस मामले को आगे वो इसको डील नहीं कर पाए? ये सारे मामलात हैं और इसी के ऊपर हम आज बात भी करेंगे कि ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ, हल कैसे हो सकता है, क्योंकि एक और नुक्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त ये मामला सब जुडिस है। कल जब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको तस्लीम कर लेगी? इसको कहा जा रहा है कि ये एक तरह से
انٹرفیئرنس یا یہ صحیح نہیں ہوگا. تو اب اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ محترمہ نسیم زہرا صاحبہ موجود ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں, معروف تجزیہ نگار ہیں, اپنا پروگرام چینل 24 سے کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, گورنر سندھ رہے ہیں اور یہ اس وقت موجود ہیں. جناب جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمیں پنڈی سے جوائن کریں گے اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جناب شائق عثمانی صاحب اور تھوڑی دیر میں شبلی فراز صاحب بھی, انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کیا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے, ان کا انتظار کر رہے ہیں, جو کہ قائد ایوان سینٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے. تو سب سے پہلے شائق عثمانی صاحب میرے ساتھ اگر ٹیلی فون پہ موجود ہوں تو میں ان سے بات کروں, لیکن جنرل امجد شعیب صاحب میرے ساتھ ہیں تو ان سے میں پہلے پوچھ لیتی ہوں. شائق عثمانی صاحب ابھی میں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. جنرل صاحب آپ ہی بتا دیجئے یہ معاملہ کیا ہے, یہ تنازع کیا ہے, یہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا, اور یہ آپ کہیں گے کہ حکومت کی طرف سے میس کریٹ ہوا ہے؟ مجھ سے سوال کیا آپ؟ جی 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 جنرل صاحب. اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ پروسیجرل جہاں تک غلطی ہے وہ تو حکومت کی طرف سے ہی ہوئی ہے. ان کو رولز اینڈ ریگولیشن پتہ ہونے چاہیے تھے. ایکچولی یہ سارا کام بیوروکریسی نیچے کرتی ہے. عموماً جو وزراء وغیرہ اوپر ہوتے ہیں ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا ان چیزوں کا. لیکن اگر بیوروکریسی اس طرح کی غلطی کرے تو پھر کسی کی پکڑ تو ہونی چاہیے کہ آپ ایک پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے اس کو اسٹڈی کیے بغیر اگر آپ ایک اسمبلی چلا دیں تو نیچرلی یہ کرائسس, اور یہ کرائسس کوئی چھوٹی نوعیت کی نہیں ہے. اس میں آرمی کو ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی امبیرسمنٹ آرمی کے لیے یہ ہونی نہیں چاہیے تھی. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے یہ باہر چونکہ کرنا تھا وزارت دفاع نے اور وزارت ہمارے قانون نے, جی ہاں, تو اس میں آرمی کا ڈائریکٹ رول نہیں تھا. اور اب اگر کل جواب طلبی ہو تو باجوہ صاحب کیا جواب دیں گے؟ ان کے وہ تو نیچرلی اس پروسیس میں کہیں بھی ان کا حصہ نہیں ہے, پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہے وہ. تو یہ ایک ایسی کمپلیکیشن بن گئی. میں تو صرف یہ دعائی کرتا ہوں کہ کل کنفرنٹیشن وغیرہ اس میں نہ بڑھے, کیونکہ اب جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو گورنمنٹ نے اسٹیپس لیے ہیں وہ اسٹیپس جو وہ کل عدالت کیا ان کو قبول کرتی ہے نہیں کرتی, اور اگر کل عدالت اس پہ اعتراض اٹھاتی ہے تو یہ پھر کام لمبا ہو جائے گا. اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت اس میں پسپائی اختیار کرتی اور اپنا پروسیس جو کہ انہوں نے فالو نہیں کیا کریکٹلی وہ اس کو کریکٹ کر دیتے, اس کو فالو کر دیتے امینڈمنٹس کی بجائے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمپلیکیشن سی بن گئی جو کہ اچھی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی سبکی, جو کہ اب یہ کریٹ ہو گئی ہے. جن صاحب آئی ہوپ کہ آپ تک ابھی ہماری ڈی ایس این جی بھی پہنچ رہی ہے, میں دوبارہ بھی آپ سے کنیکٹ کرتی ہوں. لیکن نسیم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ اس وقت بنا ہے یہ واقعی جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہوتا نارملی, یہ کوئی ان یوزول سی بات نہیں ہے, یہ آپ کے خیال میں ٹوٹلی اگنورنس ہے گورنمنٹ کی؟ میرے خیال اس میں دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں جو جنرلز آئے ہیں پہلے, جنرل مشرف, جنرل ایوب خان, جنرل یا یہ اپنے آپ کو جنرل ایوب خان اور جنرل مشرف نے تو اپنے آپ کو خود ایکسٹینشن دی ہے. جنرل کیانی صاحب کو دی گئی ایکسٹینشن. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو آپ ذکر کر رہی تھی پہلے کہ کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے, کیا کورٹ یہ آج جو اقدامات ہیں اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں, اس کا پریسیڈنٹ ہے اور کورٹ ایکسیپٹ کرے گا. جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جب ان کے سامنے گیا تھا سوال جنرل راحیل شریف کا کہ ان کو این او سی ملی تھی یا نہیں, تو اس میں انہوں نے ان کی حکومت کو ٹائم دیا تھا کہ جائیں آپ جا کے سارٹ آؤٹ جو سارے ایشوز ہیں. پھر وہ سمری واپس آئی تھی, ایکسیپٹ کر لی تھی. تو جو آج حکومت نے کیے این مطابق قانون کے, اور جا کے وہ کل سبمٹ کر سکتے ہیں. آسما مسئلہ کیا؟ آسما مسئلہ یہ ہے کہ ایک دیکھیں نا, دو چیزیں ہیں جو آپ نے آرڈر پڑھ کے سنایا. اس میں یہ انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ قانون کی باڈی آف قانون جو ہے اس کے اندر اسپیسیفک ایک چیز موجود نہیں ہے کہ ایکسٹینشن دی جائے کا آرڈر دیا جائے ٹو اے چیف ہو از ان اسٹل سرونگ. اچھا, اس میں دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ والا جو پروسیجر کا معاملہ ہے, یہ آپ ذرا جسٹس کھوسا صاحب کی جو ایک پرسنالٹی ہے, ان کی جو اپروچ ہے ٹو لا, اس پہ ذرا نظر دوڑائیے. ان کی ایک اپروچ رہی ہے کہ پروسیجرز کو آپ آئن آؤٹ کریں, جتنا کم سے کم ویگ چیز ہے اس کو آپ ختم کریں اور چیزوں کو سپیل آؤٹ کریں. تو ایک تو دیکھیے حکومت نے جس طریقے سے کیا وہ ایک کلمزی طریقہ تھا اس میں, اور میرا خیال ہے کہ وہی کیونکہ باتیں آئیں چاہے سوشل میڈیا پہ, آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ رہے ہیں
کہ نہیں جی میرے سامنے تو نہیں آئی, اور پھر انہوں نے کہا جب آئے گی تو میں سائن کر دوں گا. معذرت کے ساتھ الوی صاحب ہمارے کولیگ بھی رہے ہیں اور بڑے سلجھے ہوئے شخص ہیں, اور وہ بہت سیزن پارلیمنٹیرین ہیں, قانون کا بھی ان کو پتہ ہے. چلیے وہ بھول گئے, لیکن بھولنا نہیں چاہیے تھا اگر وہ بھول گئے. تو ایک تو یہ اس وجہ سے جب آج یہ بھی تو سوال اٹھ رہا ہے کہ جسٹس جو چیف جسٹس صاحب ہیں, جب کوئی واپس لے رہا تھا اپنی پٹیشن تو انہوں نے اس کو کیوں کہا کہ نہیں جی واپس نہیں لینا. میرا خیال ایک ان کے ذہن میں آیا کہ بھئی, اور بائی دا وے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پٹیشن دی تھی اگینسٹ جسٹس فائز عیسیٰ. تو یہ ایسے کوئی یہ نہیں کہیں سے معلوم نہیں. اچھا ایک تھوڑا سا دوسرا سوال ہے نا کہ آپ ریشنل بیان کریں. وہ ریشنل آپ نے دیکھا شیخ رشید صاحب نے کہا, انہوں نے بھی جو پریس کانفرنس کی ہے. اب وہ سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے ٹوٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, وہ کر سکتے ہیں, ایکسٹینشن دے سکتے ہیں, لیکن اتنا ہی کورٹ کے پاس بھی اتھارٹی ہے کہ ایکسرسائز آف دا مائنڈ ایک ٹرم ہے کہ بھئی آپ نے اتھارٹی استعمال کی تو کس طریقے سے استعمال کی. تو کورٹ بھی اپنا مائنڈ اپلائی کر سکتی ہے, اس کا بھی کوئی کہیں پہ انہوں نے ریشنل ہے ان کا, تو ریشنل اپنی جگہ پہ موجود ہے. آج حکومت نے میرا خیال تیاری کی ہے کہ کل جا کے کہیں گے کہ جی یہ ہو جائے گا معاملہ. میں خیال پروسیجرز کے اندر تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو کابینہ نے آج بیٹھ کے کر دیا, مگر یہ جو نوبت ہو گئی جتنا تنازع بنا دیا وہ تو ظاہر ہے کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے, کیا حکومت کی طرف سے پریزنٹ کیا جاتا ہے, لیکن it truly represents a continuation of the most incompetent government that Pakistan ever had. اس سے زیادہ انکمپٹنس نہیں ہو سکتی, اور جھوٹ بھی اس میں شامل ہے. آپ نے خود آپ گواہ ہیں کہ پریزیڈنٹ نے کہا کہ انہوں نے سائن نہیں کیا. اب جب نوٹیفیکیشن نکلتا ہے تو اگست 19 کو ان کا سائن ہوا پڑا ہوا ہے. تو اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ بچگانہ طریقے سے, مطلب انکمپٹنس کا بھی ایک ایکسٹریم لیول ہوتا ہے نا, اس کا مظاہرہ ہے. دیکھیں ایک فائل پٹ اپ کی جاتی ہے, اس میں پرنسپل سیکرٹری رسپانسبل ہوتا ہے, ایڈیشنل پرنسپل سیکرٹری رسپانسبل ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری, ڈیفینس سیکرٹری, ڈیفینس منسٹر, پریزیڈنٹ کے پرنسپل سیکرٹری, پریزیڈنٹ کے ایڈیشنل پرنسپل سیکرٹری, پریزیڈنٹ ہمسیلف. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے سائن نہیں ہے تو وہ کر کیوں رہے ہیں؟ دیکھا نا, یہ فنڈامنٹل ایک نہیں کئی اشخاص اور شخصیات اس کے اندر. آپ مجھے بتا دیں اس میں سے ایک شخص بھی میں نے غلط لیا. دیکھا اب میں 5 سال اپنا ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ اگر سے میں گورنر تھا, چیف منسٹر کا خالی کالم پڑا ہوا ہے جنہوں نے سائن کرنے ہیں, تو پہلے تو مجھے وہ پٹ اپ ہی نہیں ہوئے گی فائل ٹو بی سائنڈ بائی دا گورنر, پٹ اپ ہی نہیں ہوئے گی. صحیح بات ہے. تو اگر وہ پٹ اپ ہوگی تو میں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بیسک کوشچن یہ نہیں ہوگا کہ بھائی انڈر دا لا نو ون ایکسپیکٹس کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بالکل کمپیٹنٹ لا اتھارٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے, بٹ وہ یہ سوال تو پوچھیں گے نا کہ کیا پرائم منسٹر کو پہلے سائن نہیں کرنا؟ سر پرائم منسٹر کو تو ایڈوائز کرنا تھا, اس کے بعد اچھا ہو گیا ایڈوائز کرنا تھا, سن تو لینا, ان کو نہیں کیا گیا. سنیں, پریزیڈنٹ نے سائن کیا 21 تاریخ کو, پرائم منسٹر نے سائن کیا نہیں, پریزیڈنٹ نے 19 کو اور پرائم منسٹر نے 21 کو. اس میں بھی ابہام ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو آپ کو پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں نے سائن نہیں کیا ستمبر میں, تو کیوں کہا؟ دیکھیں, اور اس میں میں ایک بات ہے, یہ تو بڑی معصومیت ہے بھول گئے, اور یہ ساری میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی ہے جس طرح سے وہ نہیں کہتے کہ جی میڈیکل رپورٹس جو تھیں اس میں بڑی گڑبڑ تھی, پوری کیبنٹ بیٹھی ہے 10 دن تک بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں میں نے الگ سے چیک کروایا ہے, اب جب جانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو رپورٹ صحیح نہیں تھی. سو اٹ از دا سیم تھنگ کہ یہ کیبنٹ انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر فیصلہ سازی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کتنی پور طریقے سے فیصلہ سازی ہوتی ہے. اور یہ کیس ہے اتنا بڑا, مطلب آپ سوچتے کہ باقی چیزوں میں یہ کرتے کیا ہوں گے؟ فیصلہ امپلیمنٹیشن. اچھا اب یہ جب سب طرف سے تنقید آ رہی ہے کہ یہ حکومت نے میس اپ کیا, یہ اتنا مشکل معاملہ نہیں تھا, حکومت نے اپنی انٹینشن دے دی تھی کہ ہم توسیع دینا چاہتے ہیں, اس تک تو کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن اب یہ جو باقی ابہام آ رہے ہیں, 19 اگست کو لیٹر, 21 اگست کو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, 19 اگست کو پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں, پھر ہمارے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں 12 ستمبر تک کہ میں نے کوئی سائن نہیں کیے, یہ کیا تھا سر؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ابھی کرنٹ جو ایک ایشو سامنے آیا ہے وہ اپنی جگہ پہ پروسیجرل لیپسز ہوئے, فیئر انف, دے شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ بٹ دے ڈڈ ہیپن. بٹ واٹ از مور امپورٹنٹ, اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ
اس شوق میں کہ آپ نے گورنمنٹ کو نیچا دکھانا ہے, آپ نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, تو آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جن اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے, ان دا سینس کہ آپ انسٹیٹیوشنز کو کم از کم بیچ میں کنٹروورشل نہیں بنائیں. جو ہوا جس طرح میں نے کہا اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, اینڈ آئی ایم شیور دیٹ دا پرائم منسٹر ول ٹیک کاگنیزنس آف اٹ, اینڈ آئی تھنک کہ جو فیروز لوگ نسیم صاحب نے ریسپانسبل ہیں, ریزائن کر دیا, وہ تو مستعفی ہو گئے, لیکن وہ تو کہہ رہے وہ انسٹیٹیوشنز کو تو یہاں کسی نے کچھ انسٹیٹیوشن نہیں کہا. اوہو میں تو کہنا بھی نہیں آپ کی چاہیے. آدھی باتوں میں آیا ہوں, آئی ایم سوری کہ یہ تو آپ نے زوم کر لیا. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی کو مطلب میں زیادہ حیران نہیں ہوں گا اگر آپ کریں نا, بیکاز نہیں یار, نہیں میں نے کیوں کریں آپ کا جو زبردستی کریں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن نے ہوتا تو یہ ہے, لفظ دیکھیں نہیں آپ بولا نے بعد میں ابھی تک. دیکھیں میری بولنا بات بھی سنیں, نہیں میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اپنے لیڈر کو, اس کی بیماری کو آپ نے پولیٹیسائز کیا, آپ نے کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا, اس کو آپ نے ایک بہت ہی ایک ایسی ایک مسٹیریس سی سچویشن کریٹ کر دی کہ جس میں جو ہے تو ہم نے تو ایک اچھا شبلی صاحب اس پہ ہم آتے ہیں, مگر نہیں اس کا ریکارڈ نہیں میں یہ دیکھیں نا, یو ہیو ٹو, یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ ان کا تو بیسیکلی مقصد یہ ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کرنا نہ کرنا, بیک ڈیٹ کی بات کرنا, پریزیڈنٹ کا کہنا, یہ کس نے کیا؟ اور پھر آج دیکھیں جو چیف جسٹس صاحب نے سوال اٹھائے وہ بڑے پرٹیننٹ کوسچنز ہیں پروسیجرل اس کے اوپر, یعنی آپ یہ تو بڑی معمولی سی چیز ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آج خود حکومت کی وجہ سے ہر جگہ پہ ادارہ ڈسکس ہو رہا ہے, آرمی چیف ڈسکس ہو رہے ہیں, کیا آپ اس سے انکاری ہیں؟ میں اتنا نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ آلٹروازم یہاں پہ نہیں ان پلے, بلکہ سینیسزم اور کرٹیسزم جو ہے تو وہ ایٹ پلے ہے. میں نے تو کہہ دیا نا کہ دیکھیں پروسیجر ہے, یہ تو بات ہے, اگر آپ بات کا بتنگڑ بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ کوئی ایشو بھی لے لیں, اس کو آپ بہت کچھ کھلا سکتے ہیں. جب میں نے کہہ دیا کہ دیکھیں پروسیجر لیپسز ہوئے, نہیں ہونے چاہیے تھے, نہیں ہونے چاہیے, لیکن ہو گئے, اب اس کو کریکشن کے لیے پرائم منسٹر نے, اینڈ آئی ایم شیور جس طرح کہ یہ صرف بات مجھے فروغ نسیم کا مجھے آپ بتا رہی ہیں, مجھے تو نہیں علم ہے چونکہ جی انہوں نے ریزائن کر دیا ہے, اور اب وہ کیس لڑیں گے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ کیس آرمی چیف کی طرف سے لڑیں گے تو کیا لڑیں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. شیخ رشید صاحب نے اناؤنس کیا کہ وہ آرمی چیف کی طرف سے لڑیں گے, حالانکہ آرمی چیف از ناٹ اے پارٹی ٹو اٹ. جیگ برانچ میں سے کوئی آ کے ریپرزینٹ کرے گا, اب کچھ اور تبدیلی آ گئی ہو تو اور بات ہے, لیکن دوسری بات یہ آسما کہ ایک پروسیجرل ایشو ہے اور ایک ایکچولی ٹیکنیکل ایشو ہے. اگر آج آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے رولز میں, وچ مینز کہ یہ ایک گیپ تھا جو سالہ سال سے تھا, کسی نے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا. جسٹس آصف کھوسا صاحب نے کہا دکھائیے کدھر ہے, کون سا لا ہے, تو اور اس میں انہوں نے آرڈر میں لکھا ہے کہ اٹارنی جنرل دین اگریڈ کہ دیر از نو لا, باڈی آف لا, جہاں کے اسپیسیفکلی پھر انہوں نے آج لا بنایا, کیبنٹ نے اس کو کر دیا, ٹھیک ہے وہ ایک لکونا تھا وہ ختم ہو گیا. دیکھیں یہی ہے کہ یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے یہ ایکسٹینشن کی بات, پہلے بھی اسے جنرل کینی تھے اور اس سے پہلے بھی ایم شور کوئی ہوئے ہوں گے. اب مطلب ہے کہ نہیں, اس سے پہلے تو خود ہی آرمی چیفز دیتے رہے خود کو ایکسٹینشن, جنرل مشرف نے خود کو دی, کافی اس سے ہم سب کوئی مبرہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, ایسی سچویشن آئی ہے جس میں کہ ایک گیپ جو تھا وہ شاید وہ ایکسپوز ہوا اور جس کی وجہ سے یہ ساری بات ہوئی. اچھا اب میں شبلی صاحب سوری آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, کیونکہ جنرل امجد شعیب بھی ان سے پوچھ لیتی ہوں, سر میں ان سے پوچھ لیتی ہوں. جنرل صاحب اب ایک تو یہ پروسیجرل وہ مسٹیک سب مان رہے ہیں, حکومت نے مان لیا, وزیر قانون مستعفی ہو گئے, گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کا مقدمہ لڑیں گے, اس کے اوپر ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا, اس لیے اس پہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. لیکن جو یہ وجوہات کی بات ہے جو کہ چیف جسٹس نے مینشن کی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ علاقائی سیکیورٹی کے پیش نظر آرمی چیف کو توسیع دی جا رہی ہے. تو یہ خطے کی سیکیورٹی صورتحال والی بات عمومی ہے, علاقائی سیکیورٹی سے نمٹنا فوج کا بطور ادارہ کام ہے, کسی ایک افسر کا نہیں ہے. تو اگر یہ وجہ مان لیں تو ہر افسر کو دوبارہ تعینات کرنا پڑے گا. سر دیکھیں, جہاں تک ادارے کا تعلق ہے کوئی بھی آفیسر ریپلیس کر سکتا ہے, کوئی بھی آفیسر سے میری مراد جو آفیسر ان لائن ان چین ہوتے ہیں, ان کو ادارے کی اسٹرینتھ یہی ہے کہ
کہ وہ ان پکچر ہوتے ہیں, ان کو ٹریننگ اسی طرح کی ملی ہوتی ہے اور وہ اتنے کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جب حکومتیں دیکھتی ہیں تو حکومت 2-3 ان کے اپنے اینگلز ہوتے ہیں جو میں نے پچھلی حکومتوں کو بھی دیکھے. وہ یہ کہ ایک تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر کسی آدمی کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت کے اپنی بہت ساری کمزوریاں یا ایسی چیزیں جہاں پہ ان کو پوری طرح ایکسپرٹیز نہیں یا وہ پورا کام کرنے کے لیے ان کی اپنی بھاگ دوڑ کم ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف ان کو وہ سپورٹ مہیا کر رہا ہے, جیسے مڈل ایسٹ سے فنڈز کا ارینجمنٹ تھا یا اکانومی کے بارے میں کوئی ان کی مشاورت ہے, یا آپ یہ لے لیجئے کہ امریکہ میں جس طرح آپ جا کے تو جنرل باجوہ نے کنڈکٹ کیا اور وہاں پہ ان کے ساتھ زیادہ پارلیز ہوئی. وہ بہت ساری چیزیں ایسی حکومت اپنے کمفرٹ کے لیے دیکھتی ہے اور پھر وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے. یہ میں نے پہلے بھی دیکھا جب جنرل مشرف کو پروموٹ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی انٹیلیجنس اور آئی بی وغیرہ میاں صاحب نے کارندے چھوڑے ہوئے تھے جو سونکتے پھرتے تھے ہر طرف کہ کیا آدمی کون سا ہوگا جو ہمیں سوٹ کرے گا. لہذا جنرل علی کلی کو وہاں پہ اس وقت سائڈ ایک طرف کیا گیا, سائڈ لائن کیا گیا, کیونکہ کوئی بات لیک ہوئی کہ جناب علی کلی نے فلاں وقت پہ یہ بات کی تھی جس سے کہ حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ دھندے یہ سول جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں یہ اس طرح کے دھندے کرتی ہیں. بالکل, لیکن جنرل صاحب میرا سوال سر یہ کہ کیا عدالت کو یہ مطمئن کیا جا پائے گا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ حکومت مطمئن کر پائے گی؟ کیونکہ ایسی سچویشن لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے زیادہ آسان ہوتا مطمئن کرنا اگر یہ امینڈمنٹ رولز میں نہ کرتے. اس میں طریقہ کار یہ ہے, رولز میں جو رولز بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسٹینشن کا ذکر نہیں ہے, آپ اس کی ریٹائرمنٹ کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب ریٹائرمنٹ جب سسپینڈ ہو گئی تو اس میں مدت ساتھ نہیں ہے, لہذا جب تک وہ ایمرجنسی چل رہی ہے اس کی اپنے ریٹائرمنٹ سسپینڈڈ رکھی, اور جس دن آپ نے سمجھا کہ اب وہ ایمرجنسی نہیں رہی تو آپ نے اس کو ریٹائر کر دیا. لیکن جب آپ 3 سال کی ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو 3 سال کے لیے ختم کر دیا, جو کہ چیف جسٹس نے سوال بھی اٹھایا کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچویشن جو آج ہے یہ آگے 3 سال بھی چلتی رہے گی, ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے یا 6 مہینے بعد ختم ہو جائے. تو یہ انہوں نے غالباً کور کرنے کے لیے اب امینڈمنٹ ڈال دی, جبکہ یہ ایک جو ان کی ریٹائرمنٹ ہے اس کو اگر سسپینڈ کرنا تھا تو وہ بھی 3 سال کے لیے حکومت کر سکتی ہے خود بخود, لیکن امینڈمنٹ کے بغیر. اب امینڈمنٹ کر دی ہے تو اس میں مدت اسپیسیفائی کرنی ہوگی جس میں ان کو چیف جسٹس کو سیٹسفائی کرنے میں دقت. بالکل. اچھا بالکل, میں جن صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, پھر آپ کے بعد آپ کا بھی پوائنٹ اس پہ لیتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اس پہ ضرور بات کریں گے کہ کل حکومت کا سٹانس کیا ہو سکتا ہے عدالت کے اندر, کیونکہ کل میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے امپورٹنٹ کیس ہے. اس کو کس طرح سے یہ حکومت ڈیل کر سکتی ہے جس کے اوپر اعتراضات سب اٹھا رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بحث پہ جائیں گے, لیکن کوئکلی عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے میں پوچھ لوں کہ سر اس کا کیا ہوگا, یعنی کل اس معاملے کے اوپر حکومت کیسے ٹیک اپ کرے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پروسیجرل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ان کی وجوہات ہیں ریشنل, اس کے اوپر سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ عرفان صاحب جی, اب کل کا آپ ٹھیک بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. بڑی انٹرسٹنگ پروسیڈنگز کل کی ہوں گی, کیونکہ ایک تو اٹارنی جنرل ریپرزینٹ کر رہے ہیں فیڈریشن کو, اور فروغ نسیم صاحب جو ہیں اس میں جو ہمیں خبروں سے پتہ چلا ہے کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کو ریپرزینٹ کریں گے. اب جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ تو اس پہ آبویسلی ایکسٹینشن انہوں نے تو نہیں دی, تو ان کو تو ایکسٹینشن ملی ہے, تو وہ تو میکسیمم یہی کہہ سکتے ہیں نا جی کہ ہمیں ایکسٹینشن جو ہے وہ ہم نے تو مانگی نہیں تھی. تو اس سے زیادہ تو جنرل باجوہ کا رول مجھے اپیرنٹلی تو نظر نہیں آتا. تو مینلی تو اٹارنی جنرل صاحب ہیں جن کو کہ کورٹ کو یہ سیٹسفائی کرنا ہوگا, اور بہت سا کاسمیٹکس تو انہوں نے کیا, آج کاسمیٹک چینجز تو کیے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ ان کاسمیٹک چینجز سے امپریس ہوگی سارے معاملے میں, کیونکہ جو اصل بات ہے آپ کی نظر سے شاید وہ آرڈر گزرا ہو کورٹ کا, اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اسٹیٹڈ پرپز ہے آیا وہ پلازیبل ہے کہ نہیں, وہ اٹ میک سم سینس, از اٹ ریزنیبل. تو اپیرنٹلی تو کورٹ نے فائنڈنگ دی ہے کہ اس میں کوئی ایسا ریزن کورٹ کو نظر نہیں آیا. اب وہ ریزن جو ہے کل وہ اٹارنی جنرل ایکسپلین کریں گے,
اور اس ریزن کا کرکس اور جسٹ یہ ہونی چاہیے کہ جی جنرل باجوہ جو ہیں ان کے علاوہ کوئی شخص جو ہے اگلے 3 سال آرمی چیف اب نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ ان کا نیم البدل پاکستانی فوج میں 3 سال تک تو کوئی نہیں ہے. تو اگلے 3 سال بھی اگر نیم البدل نہ ملا تو کیا ان کو اس کے بعد بھی کنٹینیو کرایا جائے گا؟ تو یہ ساری کوشچنز کورٹ بھی کر سکتی ہے ان سے. عرفان قادری صاحب یہ تو اور زیادہ پرابلمٹک نہیں ہو جائے گا؟ اس سے تو ادارے کو اور زیادہ متنازع نہیں یہ بن جائے گا؟ اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اور بھی آرڈر ہے کہ سب جوڈس معاملہ ہو تو آپ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی طرح کی، تو کیا حکومت کی اس بات کے اوپر بھی عدالت تسلیم کر لے گی جو آج امینڈمنٹس کی ہیں حکومت نے پرپوز؟ نہیں یہ تو امینڈمنٹس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے نا. دیکھیں اچھا یہ اگر لا میں کوئی بار نہیں ہے ایکسٹینشن پہ، ایکسٹینشن تو ہو سکتی ہے جی، وہ تو بہت سارے قوانین ہیں جہاں پہ کہ اگر ایکسٹینشن نہ ہو سکتی ہو تو وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ دیز پوزیشنز آر نان ایکسٹینڈیبل. یہاں پہ تو نان ایکسٹینڈیبل نہیں لکھا ہوا، ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. لیکن صدر پاکستان نے جو ثوابدید اپنی جو کا اختیار استعمال کیا ہے وزیر اعظم کے مشورے پہ، آیا وہ اختیار جو ہے وہ ریزنیبلی ایکسرسائز کیا ہے، لاجیکلی ایکسرسائز کیا ہے، ملکی مفاد میں ایکسرسائز؟ اور وہ لاجک کے اوپر ان کو بتانا پڑے گا سر، لاجک دینی پڑے گی کہ کیوں ایکسٹینشن دے دینی پڑے گی. وہ انٹرسٹنگ ہوگا اٹارنی جنرل صاحب کتنے افیکٹولی وہ سارا لاجک جو ہے وہ وہاں پہ دیتے ہیں. اور فروغ نسیم صاحب کا رول ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کے وکیل کا تو رول کچھ بنتا ہی نہیں ہے. تو وہ وہاں اگر چلے گئے ہیں تو وہ صرف یہی کہیں گے کہ ہم نے تو ایکسٹینشن مانگی نہیں تھی، تو اس وجہ سے لا منسٹری چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہ تو کوئی فوجی ویری ویلڈ کوسچن. سر آپ پلیز ہمارے ساتھ رہے گا. زبیر صاحب آپ کمنٹ کریں گے جو عرفان قادری صاحب؟ تو میں تو پہلے دیکھیں نا، یہ ایشو از ود ان دی سولین گورنمنٹ. دے آر آنسریبل ٹو دا کورٹ کہ جی انہوں نے یہ ایکشنز جو لیے تھے اس میں جو مسنگ لنکس ہیں وہ کیوں تھے اور کیا تھے، ان کو جسٹیفائی کرنا ہے. میں تو اگر ریسیونگ اینڈ پر ہوں تو مجھے تو نہیں جا کے پروف کرنا کہ جی مجھے انہوں نے کیوں نہیں کام پورا کیا. دوسری بات جو عرفان قادری صاحب چونکہ موجود ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ ریشنل دینا پڑے گا، وہ ریشنل فائل میں ہونا نہیں چاہیے تھا جی عرفان جب قادری آپ صاحب؟ سمری موو کرتے تو وہ ریشنل تو ہونا چاہیے نا. یہاں تو سمری متنازع ہے کہ سمری کب آئی، کس طرح، کس تاریخ کو، لیکن اس میں دیکھیں نا اس وقت ڈالنا چاہیے تھا. یہ ریشنل موجود ہوتا ہے ایکسٹینشن میں؟ خیر یہ ایکسٹینشن نہیں، کسی کی بھی جسٹیفیکیشن، آپ اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ وہ فائل میں بھرتے ہیں نا. بالکل. کیا یہ رولز وہی رولز ہیں جو کسی بھی سرکاری افسر کی ایکسٹینشن یا ان کی جو ہے اس کے اوپر دیے جاتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے اوپر؟ عرفان قادری صاحب وہ کیا ہے اگر اس کو ہم اپلائی اس کے اوپر کر سکے تو؟ اب میں اس پہ آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ریشنل، تو یہ بھی کویسچن ہے کہ آیا کورٹ یہ سارا ریشنل مانگ سکتا ہے کہ نہیں مانگ سکتا؟ آیا کورٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے پرائم منسٹر اس کو اوور سی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے خود ہی سارے ڈاکیومنٹس رکھنے شروع کر دیے کورٹ کے سامنے، جبکہ کورٹ نے ان کو نوٹس بھی نہیں دیا تھا. اور یہ جب خود ہی آپ نے اپنے آپ کو رینڈر کر دیا ایکسپلینیشن پہ، اور آپ نے خود ہی ایکسپلینیشن دینی شروع کر دی، تو کورٹ نے پھر اس کو جسٹیسیبل بنا لیا کہ بھئی اب آپ نے خود ہی جب ہمیں ہمارے سامنے سبمٹ کر دی ساری چیزیں تو ہم تو اس کا ریشنل دیکھیں گے. اور انہوں نے جب اس کا ریشنل دیکھا تو کورٹ اس نتیجے پہ پہنچا، اور کورٹ نے باقاعدہ فائنڈنگ دیا کہ ہمیں تو اس میں کوئی منطق نظر نہیں آتا کہ ساری فوج کو چھوڑ کے تو انحصار جو ہے صرف ایک جنرل باجوہ صاحب پہ کیا جا رہا ہے. تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کورٹ نے یہ کویسچن جو فریم کیا ہے، اس لیے کل اسینشلی ان کو اس کویسچن پہ کورٹ کو سیٹسفائی کرنا ہوگا، کیونکہ بہت سی اپوائنٹمنٹس یہاں پہ کہ ری اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں، وہاں پہ کورٹس نے وہ اپوائنٹمنٹس کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کیا ہے، اور سپریم کورٹ کی بے بہا رولنگز اس چیز پہ بھی آ چکی ہیں. اور اس لیے یہ اب بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی کل یہ جو گورنمنٹ کے جو لائرز ہیں ان کے کہ وہ کورٹ کی کانشنس کو اس پہ سیٹسفائی کر سکیں. بہت شکریہ سر. اچھا عرفان صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. نسیم جی آپ سے پوچھیں گے. عرفان السلام علیکم. دیکھیں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو پٹیشنر ہیں وہ وڈرا کرنا چاہ رہے تھے پٹیشن، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں ہم اس کا سو موٹو لے کے انڈر 184(3) پبلک انٹرسٹ میں جائیں گے، اینڈ دیٹ واز بیفور اینی ڈاکیومنٹ واز پریزنٹڈ ٹو دا چیف جسٹس. تو عرفان صاحب لگتا تو یہ ہے کہ
چیف جسٹس صاحب کے ذہن میں یہ سوالات تھے جی ہاں. اور انہوں نے دس از ناٹ کہ انہوں نے ڈاکیومنٹس دیے, انہوں نے میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے پلیز اگر عرفان قادر Because صاحب کو آپ facts لے تو لیں. یہ ہیں. یہ اب شبلی صاحب اب یہ انٹرسٹنگ آبزرویشنز ہیں. آپ نے سنا عرفان قادر صاحب کا, اٹارنی جنرل کو کرنا تھا, اٹارنی جنرل نے ساری چیزیں خود ہی بتا دی جو ان سے پوچھی نہیں گئی تھی. فروغ نسیم صاحب کا ریزائن, اور وہ آرمی چیف کو کیوں ریپرزینٹ کریں گے؟ آرمی چیف نے تو نہیں کہا کہ مجھے آپ ایکسٹینشن دیں, یہ تو ایکسٹینشن خود گورنمنٹ دے رہی ہے. سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اتنی ڈیٹیلز جو کہ ابھی آپ جس کی بات کر رہی ہیں مجھے اس کی علم نہیں ہے, کیونکہ میں سفر سے آیا ہوں اور راستے میں مجھے نہیں معلوم کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. بٹ آن دا فیس آف اٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن آئی وڈ اگین ریپیٹ کہ جو پروسیجرل غلطیاں ہوئی ہیں اس کے لیے تو somebody has to pay for it obviously. جو اصل جو میری کنسرن ہے وہ یہ ہوگی ایز اے پاکستانی کہ دیکھیں ایسی سچویشن نہ آئے. ایک ایکسٹینشن پہلی ایکسٹینشن نہیں ہے یہ, اس سے پہلے کئی ایکسٹینشن ہو چکی ہیں, ہر ادارے میں ہو چکی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو پراپر طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایکسٹینشن کا جو میں نے یہاں سنا اس پہ جو ہے تو جو وہ تو ظاہر ہے کورٹ فیصلہ کرے گی کہ وہ اس ریشنل سے یا اس آرگومنٹ سے گورنمنٹ کی مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بٹ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وی شوڈ ناٹ فرگیٹ دیٹ وی آر ڈیلنگ ود این انسٹیٹیوشن which is very very important for our country. سر مگر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی غلطی نے دو اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا. نہیں, ہم بالکل نہیں آمنے سامنے کھڑا کیا. دیکھیں آپ اصل چیز اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس میں آیا کوئی میلافائڈی تھا؟ نو, کوئی میلافائڈی نہیں تھا. جینون گورنمنٹ کی پوری جینون ایک بلیف تھی کہ انڈر دا سرکمسٹانسز جنرل باجوہ شوڈ بی گیون ایکسٹینشن and he was given extension. لیکن سر میں ایک اب آپ کہیں کہ جی یہ ادھر سے کیوں گیا ادھر سے کیوں گیا. ہماری انٹینشن تھی کہ ہم نے, اور کوئی غلط نہیں تھی, مگر انٹینشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا پرائم منسٹر کسی کو پوچھ سکتے تھے کہ یہ اچھا سوری آپ کی بات عرفان قادر صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں. عرفان قادر صاحب, نسیم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی عرفان, آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اٹارنی جنرل نے سارے ڈاکیومنٹس رکھ دیے سامنے اور وہ سوال جو اٹھانا بھی نہیں تھا شاید چیف جسٹس صاحب نے ریشنل کا وہ اٹھا لیا. لیکن جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہے آپ کو معلوم ہے انہوں نے تو کہا میں نے وڈرا کرنی ہے پٹیشن, اور پھر چیف جسٹس اسٹیپڈ ان اینڈ سیڈ نہیں یہ 184(3) کے تحت یہ میں لوں گا اس کو سو موٹو نوٹس بیکاز دس از پبلک انٹرسٹ. سو کلیئرلی عرفان آلریڈی دا چیف جسٹس انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ اس کی تفصیل میں جائیں گے. اور بار بار پروسیجرل ایشو کی بات ہو رہی ہے, پارٹلی حکومت نے ایک کلمزی طریقے سے کیا ہے, پارٹلی یہ پروسیجر میں ایک گیپ تھا جو آج سے پہلے کسی نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. جی ہاں, تو یہ اب سو موٹو جب ہو گیا ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا عرفان صاحب؟ دیکھیں یہ نسیم زہرا صاحب کا سوال جو ہے نا یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. اس سوال میں ساری ہر چیز کا جواب آپ کو مل جائے گا. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی تھی اٹارنی جنرل صاحب نے جی تو وہ نہ بھی دیتے تو انہوں نے سو موٹو نوٹس تو لینا تھا. بالکل وہ صحیح فرما رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنا مائنڈ میک اپ کر دیا تھا کہ وہ سو موٹو نوٹس اس پہ لیں گے, لیکن ان کے سو موٹو نوٹس کے ابھی لینے سے پہلے ہی اٹارنی جنرل صاحب وہاں پہنچ گئے تھے جس کی کہ قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ہم سب کو سمجھ آ رہی ہے. وہ یہی تھاٹ پروسیس ہے جو میرا اور آپ کا تھاٹ پروسیس ہے, جو ایک عام فہم آدمی کا تھاٹ پروسیس ہے کہ اتنی بڑی عام آرمی میں سے ایک صاحب جو ہے جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کو پھر دوبارہ ایکسٹینشن کیوں دی جا رہی ہے, وہ کون سا ایسا پرپز ہے. لہذا میں پوچھوں تو صحیح, میں سو موٹو نوٹس لے کے یہی بات پوچھوں, اور انہوں نے یہی بات پوچھی ہے اور اسی بات کا جواب یہ اٹارنی جنرل صاحب کو کل دینا پڑے گا. اس سے زیادہ اس کیس پہ کچھ نہیں ہے. اچھا اب یہ جو بات تھی, جنرل امجد شعیب ہمارے ساتھ ہیں موجود, اگر جنرل صاحب ہیں. جی جنرل صاحب, اب آپ عرفان قادر صاحب کی آپ نے بات سنی, جی سب کی آپ نے بات سنی. اب آپ مجھے بتائیے, کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے اپنا ایک میک اپ کیا ہوا تھا مائنڈ جس کے تحت وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ ایکسٹینشن دینا کیوں چاہتے ہیں. اب اس کا کیا جواب حکومت دے سکتی ہے سر؟
देखिए बात यह है कि हुकूमत ने तो वो सारी वजाहत देनी है कि कौन से सर्कमस्टांसेस, कौन सी ऐसी चीजें जिनकी वजह से उनको उनकी रिलायंस इतनी ज्यादा है जनरल बाजवा पे कि कोई दूसरा शख्स अगर आता है तो शायद वो फौरन डिलीवर न कर सके। मिसाल के तौर पे बाहर के मुल्कों के साथ तो एक रेपो जो जनरल बाजवा ने बनाई है वो फौरी तौर पे नए आदमी की नहीं बनेगी। अगर सिर्फ प्रोफेशनल काम की बुनियाद पे अगर आप बात करें तो वो तो सारे नीचे जो भी लाइन में लोग हैं वो ट्रेंड है और वो काम शाम उसी तरह जानते हैं और वो इसके डिसीजन मेकिंग का हिस्सा रहे हैं जो जीएचक्यू में डिसीजन मेकिंग होती है, लिहाजा वो किसी भी चीज में आउट ऑफ पिक्चर नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि 3 साल एक शख्स रहा, उसने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स वगैरह चाइना में मुख्तलिफ मुल्कों में एंड ही हैज सम काइंड ऑफ वो कोई रिलायबिलिटी उसकी अपने फैक्टर मौजूद है जिसकी वजह से हुकूमत समझती है कि हम कंफर्टेबल हैं इसके साथ इसलिए कि ये हमारे लिए बहुत सारे वो काम कर देता है जो शायद हम खुद करना चाहें तो हमें वक्त लगे या ना कर सकें। तो ये एक हुकूमत की अपनी सवाबदीदगी का मसला है, ये अदारे के अंदर कोई कॉम्पिटेंस का मसला नहीं। अगर कोई आप नए आदमी को लगाएंगे उसको हो सकता है 4-6 महीने लगे सेटल होने में और या उस तरह की वो अपनी डेवलप करने में। का फैसला था ये आर्मी चीफ ने तो नहीं कहा था। हाँ जी जी, उन्होंने तो नहीं कहा था। इसका मतलब नेचुरली आर्मी चीफ का तो इससे ताल्लुक नहीं है। लेवल पर नहीं बात कर रहे हैं जनरल साहब से, अगर मैं क्लैरिफाई करूं, वो बात कर रहे हैं कि वो जो उनके फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर या इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हुकूमत के लिए उन्होंने ड्राइव किए चाइना या यूएई या सऊदी अरब, ये मेन रीजन इफ आई अंडरस्टैंड। जनरल साहब आप ये कह रहे हैं प्रोफेशनल तो कोई और जी यही मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जुबैर, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है। तो लेकिन जनरल साहब सवाल ये है कि ये काम तो हुकूमत के करने के हैं। तो कश्मीर का जब हम बात करते हैं, देखिए बात ये है तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत एक जी सर, नहीं देखें मैं नहीं कैन आई गेट जी, इफ यू हैव इनवाइटेड मी प्लीज सो यू शुड लेट मी टॉक। एक तो आप 10 लोग बुला लेती हैं तो बात का मौका ही नहीं मिलता। अब क्या करें, आज नहीं मतलब है जी, कि वो ये चलिए अब आप है, बात देखिए बात ये है कि आप इसको बिल्कुल वन साइडेड और पता नहीं क्यों इतने इसको आप मायोपिक तरीके से देख रहे हैं और यानी आप अपने सवालात खुद ख्वाहिश करते हैं और फिर उसी का इजहार करते हैं और वही यू ट्राई टू पुट इन द माउथ ऑफ अदर्स। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। दिस इज शिबली साहब यहाँ आप थोड़ी सी ज्यादती करें। ये जो पट्टा है जिसके ऊपर आर्मी चीफ का हुक्मनामा है, देखिए आर्मी चीफ इसके मुताबिक सवाल पूछ रहे हैं और इसके देखिए, सवाल कल आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे। नहीं एक सेकंड जी, मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये कि आप तासुर ये दे रहे हैं आवाम को कि ये पहली दफा हुआ है एक्सटेंशन। नहीं, ये तो किसी ने तासुर नहीं। ओहो, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना कि ये आपको अजूबा लगा है, एक अजीब बात लगी आपको कि ये कैसे एक्सटेंशन दे दी। बात इसी अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि जी किस वजह से जुबैर साहब कह रहे हैं कि जी अच्छा तो इसका मतलब है कि वो फॉरेन पॉलिसी और नहीं क्लैरिफाई नहीं, आप मतलब है कि यू शुड नॉट। शिबली साहब ये सवाल आदिल साहब ने उठाया है बेसिकली और देखिए वो ये कह रहे हैं कि अदालत कल आपसे ये पूछेगी। नहीं पूछेगी तो हम जवाब देंगे ना। जवाब देना। नहीं हम जवाब, अब मैं जवाब दूंगा, मैं लॉयर हूँ। जी जी, ये लॉयर है, ये लॉयर है। नो एक्सप्लेनेशन ये लॉयर्स नहीं है। देखें ये जो है ना जिसे कहते हैं ये मजे ले रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं बेसिकली। ये जो जितने भी सवालात हैं मैंने सुने, जवाबात भी मैंने सुने, नॉट नथिंग मतलब है कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये एक बेसिक कॉमन सेंस की बातें हैं जिसमें कि हम कह रहे हैं आपने बात का बतंगड़ बना दिया। आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत ने नहीं बनाया। हुकूमत का मैंने जी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना हुकूमत को। शिबली साहब आप देखिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हुकूमत को। ओहो, तो मुझे आप अगर बोले दे तो मैं कहूंगा आप बोल रहे हैं, आप ये बात नहीं कर रहे हैं कि हुकूमत ने क्यों किया, ये मैस क्यों क्रिएट हुआ। आप इसका जवाब दें कि ये मैस क्यों क्रिएट हुआ। पहली बात तो ये ना कि ये जवाब हम आपको नहीं देंगे। पहली बात ये जवाब हम आपको नहीं देंगे, हम अदालत में देंगे। आवाम को क्यों नहीं बताएंगे? हम अदालत में देंगे। आवाम को क्यों नहीं बताएंगे? आवाम को क्यों? आप आवाम को कैसे नहीं बताएंगे कि ये सब कुछ क्या हुआ? आवाम के सामने अवामी मफाद के अंदर ये अवामी मफाद देखें। नहीं आप बिल्कुल आप जो है बिल्कुल ज्यादा कर रही है। मफाद नहीं किया सर, नहीं किया आप नहीं। देखिए लेट द कोर्ट ने डिसाइड कर लिया। Have the judges been given? Have they given their verdict? जब उनका verdict आ जाए फिर इस पे प्रोग्राम करें। हुक्मनामा है, हुक्मनामा नहीं। देखिए इसके ऊपर कल तलब किया गया हुकूमत को जवाब सो व्हाट तो हम जाएंगे। हम तो ये नहीं कह रहे। आप जो है ना यू हैविंग विशफुल थिंकिंग, यू नो समथिंग दैट यू वांट टू
کہ جی بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ نہیں دیکھیں we are کیسے talking آپ about this کیسے country. I'm sorry. No, no, I mean, I am talking about my country. I am talking about my country. You are going to نہیں دیکھیں دیکھیں کیا آپ بات لوگ کر رہے ہیں آپ نہیں نہیں ہم آپ بات کر رہے ہیں ہم آپ سے سوال پوچھیں یہ ہمارا کام ہے نہیں یہ ہمارا کام ہے سوال عوام میں ہم آپ آپ نے سے خود سوال کہا ہے. پوچھیں گے آپ نے نہیں نہیں آپ آپ مجھ سے نے سوال متنازع پوچھیں کیوں بنایا جس کا کہ اس لیے آپ نے اس ادارے کو متنازع کیوں بنایا ہم نہیں آپ بنا رہی ہیں کیسے بنایا آپ بالکل بنا رہی ہیں یہ سوالات پوچھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جس کو ایسی آپ ایسی بات دیکھیں یہاں پہ ایک آپ جوری بھی بن رہی ہیں آپ جج بھی بن رہی ہیں آپ یہاں پہ جو بھی ہوگا یہاں پہ جو بھی سوالات ہوں گے اب سوال پوچھیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں الزام کریں گے نہیں نہیں میں الزام نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سمجھے تو سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ مجھ سے سوال ایسا پوچھ رہی ہیں جو کہ کورٹ نے جج صاحب نے آنریبل چیف جسٹس نے ہمارے لائرز کو پوچھنا ہے. ان کے پاس یہ اسپیکولیشن کیوں کر رہے ہیں آپ کہ جی ان کو اچھا کس وجہ سے بنایا جا رہا ہے, کیوں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. یہ پہلی نہ ایکسٹینشن ہے نہ آخری ایکسٹینشن ہے. پروسیجرل غلطیاں ہوئی ہیں وہ میں نے شروع میں مان لیا. اب آپ جواب دے رہے ہیں غصے کے علاوہ اب آپ ریشنل بات کریں. نہیں میں نے شروع میں یہ بات سر آپ بات کر رہے ہیں اب آپ کریں پورا پروگرام گزارنے کے بعد. لیکن میری بات ختم ہوئی. دیکھیں سوال کیا ہے میری ایک بات سنیں. دیکھیں آپ نہ بنائیں. دیکھیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کسی نے کچھ نہیں کہا. نہیں میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے بھی کچھ نہیں کہا. اگر وہ بات ہے تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہماری انسٹیٹیوشن بڑی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. بالکل ہے ہر انسٹیٹیوشن امپورٹنٹ ہے لیکن خاص طور پہ یہ اس لیے وہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں آئی بلیو دس اینڈ دس از شبلی فراز سنگھ کہ یہ جو فوج کا ادارہ ہے اس کو آپ خدا را کنٹروورشل نہیں بنائیں. کون بنا رہا ہے؟ نہیں یہ ساری چیزیں کہ دیکھیں آپ آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے. کیا مسئلہ آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں نا یو ناٹ دی اونلی پارٹیسپینٹ. نہیں you have talked here enough. No Naseem no you are not going to سر پانچ منٹ صرف آپ بول رہے ہیں. I am not screaming this out. آپ نہیں آپ ایک سیکنڈ نہیں آپ چیخیں نہیں میں نہیں چیخ رہا. ایک سیکنڈ میری بات میں نہیں چیخ رہا نسیم. نہیں میں بات ابھی ختم نہیں کی. آپ مجھے وہ کر رہی ہیں. چیخ رہے ہیں. میں کچھ نہیں کری. آپ نے 4 دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ مزے لے رہے ہیں جواب ایسے آ رہے ہیں. نمبر 1 184(3) میں ایک جب نوٹس ہوا ایک سیکنڈ مجھے ختم آپ کرنے دیجیے. اٹس پبلک انٹرسٹ میں انہوں نے چیف جسٹس نے بات کی. اگر آپ نے سوالوں کے جواب سنے ہوتے تو آپ کو یہ نظر آتا کہ مزے میں تو شاکڈ ہوں آپ کی زبان پہ کہ مزے لے رہے ہیں. انہوں نے سوال کیے ہم نے تو کہا ہے کہ 10 ایکسٹینشنز ہوئی ہیں پہلی دفعہ. آپ کو فیکٹس پتا ہے کہ پہلی دفعہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ ایک لکونہ ہے جس میں کہ میرا خیال ہے کوئی کسی اے بی سی کا اس میں دور کریں. تو ہم نہیں سالو کریں. آپ نے آج ڈیسیجن لیا آپ حکم نامہ پڑھیں آپ عدالت تو ایسے کریں جیسے کوئی پہلا پروگرام ہو رہا ہے ڈسکشن کسی چیز پہ. اور جتنے آپ پیٹریوٹک ہیں جتنے آپ فوج کو سمجھتے ہیں اہم ہم سب سمجھتے ہیں. اور اب ریپیٹ میں دیکھیے کہ کس نے کنٹروورشل بنایا ہے. کمال ہے. آپ اتنا کیوں ہو رہے ہیں. آپ اپنے کیوں اتنے ڈیفینسو ہو رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں. میں لاسٹ آرگومنٹ دیکھیں نا میں لاسٹ آرگومنٹ دے رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے. میں کسی کو نہیں کہا کہ آپ کم پاکستانی ہیں کم پیٹریوٹ ہیں. میں نے یہ نہیں کہا نہ میں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. وہ آپ سب ایگری کریں گے ہے کہ نہیں. بالکل ہے بالکل ہے. اب ہمیں کورٹ نے بلایا ہمارے لائر جائیں گے ادھر. وہ جو سوالات ریز کیے گئے ہیں کہ جی ریشنل یا جو بھی ہوا ہے وہ جواب دیں گے. وہ اس کا جواب دیں گے. وہ اس کا جواب دیں گے. جی سر جی آئی ایم سو ڈساپوائنٹڈ سیریسلی کہ ہم نے اچھی یہ سوال بیسک سوال اٹھائے تھے. کوئی اس میں نہ کسی کی تصحیح کی گئی. اور کیوں کریں ہم کیوں کریں. میں تو آف ایئر بھی یہ کہوں گا کہ کیوں کریں. بالکل یہ آرمی چیف بھی ہمارے ہیں یہ پرائم منسٹر بھی ہمارے ہیں یہ چیف جسٹس بھی ہمارے ہیں. بالکل پلیز ہمیں آپ لیکچر نہ دیا کریں کہ اوپر سے آ کے کہ جی کون بے وطن ہے کون. میں نے نہیں دیا زبیر میں نے نہیں دیا. پلیز آپ انسینویٹ کرتے ہیں چیزیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی